एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका मेज़बान नईम। आदाब अर्ज़, नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, खुश खुर्रम होंगे। और इस वक्त तो वैसे भी दोस्तों तैयारियां चल रही हैं जश्न यौम आज़ादी की। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। दोस्तों 74वें यौम आज़ादी की बस आमद है। पूरा मुल्क यौम आज़ादी के जश्न में डूबा है। आज़ादी हासिल करने की जंग में मुल्क के रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। एक तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी हमें हासिल हुई है और आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। शायद यही वजह है। आज़ादी तो मिल गई दोस्तों, लेकिन इस आज़ादी को कायम रखना उससे भी बड़ी बात है। हमारे बुज़ुर्गों से आज़ादी का जो तोहफ़ा हमें विरासत में मिला है उसको संभाल कर रखना, उसकी कद्र करना हमारा फ़र्ज़ अवलीन होना चाहिए। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए मुल्क की तरक्की व तामीर में पेश रहना चाहिए। वतन की पासबानी जानो ईमा भी अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। मगर इस बार के जश्न यौम आज़ादी का रूप कुछ मुख्तलिफ है दोस्तों। वजह कोविड-19 की वबाई बीमारी है, लिहाजा हमें समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए इस जश्न को मनाना है। मुल्क में तमाम तर होने वाली तकरीबात कुछ इसी नौयत की होंगी दोस्तों, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। नईम, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और हमारा फ़र्ज़ भी। इस आज़ादी को हमें एक अमानत समझकर संभाल कर रखना है और हर रोज़ एक ताज़ा इनकलाब का ख्वाब देखना है। आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। तमाम दोस्तों की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब, नमस्कार। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। सामीन और नाजरीन, सदर जमहूरिया हिंद आली जनाब रामनाथ कोविंद ने यौम आज़ादी से कबल की शाम कौम से खिताब फरमाया। खिताब का उर्दू तर्जुमा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लीजिए सुनिए। मेरे अजीज़ हमवतनों, आदाब। 74वें यौम आज़ादी से कबल की शाम मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी नेक ख्वाहिशात। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लेकर और हुब्बुल वतनी के नगमे सुनकर जोश से भर जाते हैं। हमारे नौजवानों के लिए ये आज़ादी के फ़ख्र को महसूस करने का दिन है। इस मौके पर हम अपनी मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को ममनूनियत के साथ याद करते हैं। हमारी जद्दोजहद आज़ादी के आदर्शों की बुनियाद पर ही जदीद हिंदुस्तान की तामीर हो रही है। हमारे साहिब बसीरत कौमी रहनुमाओं ने अपने मुतन्नव ख़यालात को कौमियत के एक धागे में पिरो दिया था। इन सब ने मुश्तरका अहद किया था कि मुल्क को जालिम गैर मुल्की ताकत से आज़ाद कराना है और मादर वतन के नौनिहालों के मुस्तकबिल को महफूज करना है। उन्होंने अपनी कोशिशों से जदीद मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान की शनाख्त को अमली शक्ल दी। हम खुशकिस्मत हैं कि महात्मा गांधी हमारी तहरीक आज़ादी के रहनुमा थे। उनकी शख्सियत में एक संत और एक सियासी रहनुमा का जो तालमेल दिखाई देता है वो हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मुमकिन था। समाजी कशीदगी, इक़्तिसादी मसाइल और माहौलियाती तब्दीली से परेशान हाल आज की दुनिया को गांधी जी की तालीमात में इन सब का हल मिलता है। मसावात और इंसाफ के लिए उनकी अहदबंदी हमारी आज़ादी का असल मंत्र है। गांधी जी के बारे में नई नस्ल की जुस्तजू
اور جوش کو دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ عزیز ہم وطنوں، اس سال یوم آزادی کی تقریبات میں ہمیشہ کی طرح دھوم دھام نہیں ہوگی۔ اس کا سبب واضح ہے۔ پوری دنیا ایک ایسے مہلک وائرس سے دوچار ہے جس نے جان و مال کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اور ہر طرح کی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اس عالمگیر وبا کی وجہ سے ہم سب کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے۔ یہ انتہائی اطمینان بخش بات ہے کہ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے پیشگی اندازہ لگاتے ہوئے بر وقت مؤثر قدم اٹھا لیے تھے۔ ان غیر معمولی اقدامات کی بنا پر گھنی آبادی اور متنوع حالات والے ہمارے عظیم ملک میں اس چیلنج کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے مقامی حالات کے مطابق اقدامات کیے، عوام نے پورا تعاون کیا۔ ان کوششوں سے ہم نے عالمگیر وبا کی تباہی پر قابو پانے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ ملک ان تمام ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر ہیلتھ ورکروں کا مقروض ہے جو کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں پہلی صف کے مجاہد رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے کئی نے اس وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے مثالی ہیرو ہیں۔ ان کرونا ہیروز کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ تمام ہیرو اپنی مفوضہ ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر لوگوں کی جان بچاتے ہیں اور ضروری خدمات کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر، ہیلتھ ورکر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس کے اراکین، پولیس اہلکار، صفائی ملازمین، ڈیلیوری سٹاف، ٹرانسپورٹ، ریل اور فضائی خدمات سے وابستہ افراد، مختلف طرح کی سروسز فراہم کرنے والے، سرکاری ملازمین، سماجی خدمات کرنے والی تنظیمیں اور ہمدرد شہری اپنی ہمت اور بے لوث خدمات کی قابل تقلید مثال پیش کر رہے ہیں۔ جب گاؤں اور شہر میں کام رک جاتا ہے اور سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، تب اپنی انتھک محنت سے یہ کورونا ہیرو اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ لوگوں کو صحت خدمات اور راحت، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی سہولیات، دودھ، سبزی، کھانے اور روزمرہ کی ضروری اشیاء، دوائیں اور دیگر ضروری سہولیات سے محروم نہ ہونا پڑے۔ وہ اپنی جان کو زبردست خطرے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم سب اس وبا سے محفوظ رہیں اور ہماری زندگی اور ذریعہ معاش دونوں چلتا رہے۔ اسی دوران مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئے امفان سمندری طوفان نے زبردست نقصان پہنچایا، جس سے ہمارے چیلنجز میں اضافہ ہو گیا۔ اس آفت کے دوران جان و مال کے نقصان کو کم کرنے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں، مرکزی اور ریاستوں کی ایجنسیوں اور چوکس شہریوں کی متحدہ کوششوں سے کافی مدد ملی۔ شمال مشرقی اور مشرقی ریاستوں میں سیلاب کی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی آفات کے درمیان سماج کے تمام طبقات کے لوگ متحد ہو کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس وبا کی سب سے سخت مار غریبوں اور یومیہ مزدوری کرنے والوں پر پڑی ہے۔ بحران کے اس دور میں ان کو سہارا دینے کے لیے وائرس کی روک تھام کی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کا آغاز کر کے حکومت نے کروڑوں لوگوں کو روزی روٹی فراہم کی ہے تاکہ وبا کی وجہ سے ملازمت سے محروم ہو جانے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور زندگی بدحال ہو جانے کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ لوگوں کی مدد کے لیے حکومت متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں کارپوریٹ سیکٹر، سول سوسائٹی اور شہریوں کا بھرپور تعاون مل رہا ہے۔ کسی بھی خاندان کو بھوکا نہ رہنا پڑے، اس کے لیے ضرورت مند لوگوں کو مفت اناج دیا جا رہا ہے۔ مفت اناج فراہم کرانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم میں 20 نومبر سن 2020 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس مہم سے ہر ماہ تقریباً 80 کروڑ لوگوں کے لیے راشن کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ راشن کارڈ رکھنے والے پورے ملک میں کہیں بھی راشن حاصل کر سکیں، اس کے لیے تمام ریاستوں کو ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کے تحت لایا جا رہا ہے۔
دنیا میں کہیں پر بھی مصیبت میں پھنسے ہمارے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے عہد بند حکومت کے ذریعے وندے بھارت مشن کے تحت 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ انڈین ریلوے کے ذریعے اس سنگین وقت میں ٹرینیں چلا کر اشیاء اور لوگوں کی آمد و رفت کو ممکن بنایا گیا ہے۔ اپنی صلاحیت پر اعتماد کی بنیاد پر ہم نے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں دیگر ملکوں کی طرف بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ دیگر ملکوں کی درخواست پر دواؤں کی سپلائی کر کے ہم نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان مصیبت کی گھڑی میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر وبا کا سامنا کرنے کے لیے تمام مؤثر پالیسیوں کی تیاری میں ہم آگے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے حال ہی میں منعقد انتخابات میں ہمیں جو زبردست حمایت ملی وہ ہندوستان کے تئیں وسیع عالمی خیر سگالی کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے جذبے سے کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کی خود انحصاری کا مطلب خود کفیل ہونا ہے، دنیا سے علیحدگی یا دوری بنانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہندوستان عالمی بازار کے نظام میں شامل بھی رہے گا اور اپنی خصوصی شناخت بھی قائم رکھے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج عالمی برادری وسودھیو کٹمبکم یعنی پوری دنیا ایک ہی خاندان ہے، اس نظریے کو تسلیم کر رہی ہے، جس کا اعلان ہماری روایتوں میں بہت پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج جب عالمی برادری کو درپیش سب سے بڑے چیلنج کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے میں ہمارے پڑوسی نے توسیعی سرگرمیوں کو چالاکی سے انجام دینے کی جرأت بیجا کی۔ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مادر وطن کے سپوت ملک کے وقار کے لیے ہی زندہ رہے اور اسی کے لیے جان دی۔ پورا ملک گلوان وادی کی قربانی دینے والوں کو سلام کرتا ہے۔ ہر ہندوستانی ان کے خاندان کے لوگوں کے تئیں ممنون و مشکور ہے۔ انہوں نے اپنی شجاعت سے ثابت کر دیا کہ اگرچہ ہم امن میں یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے معقول جواب دیا جائے گا۔ ہمیں اپنی مسلح افواج، پولیس اور نیم فوجی دستوں پر فخر ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری داخلی سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں زندگی اور ذریعہ معاش دونوں کی حفاظت پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم نے موجودہ بحران کو سب کے مفاد میں، بالخصوص کسانوں اور چھوٹے کاروباریوں کے مفاد میں مناسب اصلاحات کر کے معیشت کو دوبارہ رفتار فراہم کرنے کے موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ زرعی سیکٹر میں تاریخی اصلاحات کیے گئے ہیں۔ اب کسان کسی پریشانی کے بغیر ملک میں کہیں بھی اپنی پیداوار کو فروخت کر کے اس سے زیادہ قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسانوں کو ریگولیٹری پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے لازمی اشیاء قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سال 2020 میں ہم سب نے کئی اہم سبق سیکھے ہیں۔ ایک نادیدہ وائرس نے اس مفروضے کو توڑ دیا ہے کہ فطرت انسانوں کے ماتحت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ درست راستے پر چل کر فطرت کے ساتھ تال میل پر مبنی طرز زندگی کو اپنانے کا موقع انسانیت کے سامنے اب بھی موجود ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی طرح اس وبا نے بھی یہ بیداری پیدا کی ہے کہ عالمی برادری کے ہر فرد کی قسمت ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں انسانیت پر مرکوز تعاون معیشت پر مرکوز شمولیت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ تبدیلی جتنی وسیع ہوگی، انسانیت کا اتنا ہی زیادہ بھلا ہوگا۔ 21ویں صدی کو اس صدی کے طور پر یاد کیا جانا چاہیے جب انسانیت نے اختلافات کو درکنار کر کے دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے متحد کوششیں کی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قدرت کی نظر میں ہم سب ایک برابر ہیں اور اپنی زندگی کی حفاظت اور ترقی کے لیے بالخصوص اپنے آس پاس کے لوگوں پر منحصر ہیں۔ کرونا وائرس انسانی سماج کے بنائے ہوئے مصنوعی تقسیم کو نہیں مانتا ہے۔ اس سے یہ بھی یقین پختہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے قائم کردہ ہر طرح کے تعصب اور سرحدوں سے ہمیں اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانیوں میں باہمی تعاون
اور ہمدردی کا جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رویے میں اس خوبی کو مزید مستحکم کرنا چاہیے، تبھی ہم سب کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبق صحت خدمات کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق ہے۔ سرکاری ہسپتالوں اور لیبارٹریز نے کووڈ-19 کا سامنا کرنے میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ عوامی صحت خدمات کی وجہ سے غریبوں کے لیے اس وبا کا سامنا کرنا ممکن ہو سکا ہے، اس لیے ان سرکاری صحت سہولیات کو اور بھی زیادہ وسیع اور مستحکم کرنا ہوگا۔ چوتھا سبق سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ اس عالمگیر وبا سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو تیزی سے فروغ دینے کی ضرورت پر مزید توجہ مبذول ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن اور اس کے بعد بالترتیب ان لاک کے عمل کے دوران انتظامیہ، تعلیم، تجارت، دفاتر میں کام کاج اور سماجی رابطے کے مؤثر ذریعے کے طور پر انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے۔ اس میڈیم کی مدد سے تمام ہندوستانیوں کی زندگی بچانے اور کام کاج دوبارہ شروع کرنے کے مقاصد کو ایک ساتھ حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ مرکز اور ریاستی حکومتوں کے دفاتر اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے بڑے پیمانے پر ورچوئل انٹرفیس کا استعمال کر رہے ہیں۔ انصاف فراہم کرانے کے لیے عدالتوں نے ورچوئل کورٹ کی کارروائی کو اپنایا ہے۔ ورچوئل کانفرنسز منعقد کرنے اور دیگر کئی طرح کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے راشٹرپتی بھون میں بھی ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آئی ٹی اور مواصلاتی آلات کی مدد سے ڈسٹنس ایجوکیشن اور ای لرننگ کو فروغ ملا ہے۔ کئی شعبوں میں اب گھر سے کام کرنے کا رواج ہو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے کئی اداروں کے ذریعے معمول سے کہیں زیادہ کام کاج کر کے معیشت کو رفتار دی گئی ہے۔ اس طرح ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ فطرت سے تال میل رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانے سے ہمارے وجود اور ترقی کا تسلسل برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ تمام سبق پوری انسانیت کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ آج کی نوجوان نسل نے انہیں پوری طرح اپنایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں بھارت کا مستقبل محفوظ ہے۔ یہ دور ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی مشکلات تو اور بھی زیادہ سنگین دکھائی دیتی ہیں۔ تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے ہمارے بیٹے بیٹیوں میں فکر مندی پیدا ہوئی ہوگی اور فی الحال وہ اپنے خوابوں اور امنگوں کے تئیں فکر مند ہوں گے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بحران پر ہم فتح حاصل کریں گے اور اس لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں آپ تمام نوجوانوں کو مسلسل لگے رہنا چاہیے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں بڑی بڑی آفات اور چیلنجز کے بعد سماجی، اقتصادی اور قومی تعمیر نو کا کام نئی توانائی کے ساتھ کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک اور نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے۔ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو مستقبل کی ضرورت کے مطابق تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے حال ہی میں قومی تعلیمی پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پالیسی سے ایک معیاری تعلیمی نظام کا فروغ ہوگا جو مستقبل میں آنے والے چیلنجز کو موقع میں تبدیل کر کے نئے ہندوستان کا راستہ ہموار کرے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنی دلچسپی اور صلاحیت کے مطابق اپنے مضامین منتخب کرنے کی آزادی ہوگی۔ انہیں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔ ہماری آنے والی نسل ان صلاحیتوں کی بنا پر نہ صرف روزگار حاصل کرنے میں اہل ہوگی بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرے گی۔ قومی تعلیمی پالیسی ایک بصیرت افروز اور دور رس نتائج کی حامل پالیسی ہے۔ اس سے تعلیم میں انوویشن، انکلوژن اور انسٹیٹیوشن کے کلچر کو تقویت ملے گی۔ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کو اہمیت دی گئی ہے، جس سے بچوں کی بڑی آسانی سے ذہنی نشو و نما ہو سکے گی۔ ساتھ ہی اس سے ہندوستان کی تمام زبانوں اور ہندوستان کے اتحاد کو ضروری قوت حاصل ہوگی۔ کسی بھی ملک کو طاقتور بنانے کے لیے اس کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ضروری ہوتا ہے اور قومی تعلیمی پالیسی اس سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ عزیز ہم وطنوں، صرف 10 دن قبل اجودھیا میں شری رام جنم بھومی پر مندر کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے اور اہل وطن کو فخر کا احساس ہوا ہے۔
اہل وطن نے طویل عرصے تک صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور ملک کے عدالتی نظام میں ہمیشہ اپنا یقین برقرار رکھا۔ شری رام جنم بھومی سے متعلق عدالتی معاملے کو پورے منصفانہ طریقے سے حل کیا گیا۔ تمام فریقین اور اہل وطن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پورے احترام کے ساتھ تسلیم کیا اور امن، عدم تشدد، محبت اور خیر سگالی کی اپنی اعلیٰ قدروں کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر پیش کیا۔ اس کے لیے میں تمام اہل وطن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی تو کچھ لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جمہوریت کا ہمارا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ہماری قدیم روایات اور ہمہ جہت تنوع کو، ہمارے نظام حکومت کو جمہوری بنانے کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، لیکن ہم نے اپنی روایات اور گوناگونی کو ہمیشہ اپنی طاقت سمجھ کر اس کو پروان چڑھایا ہے، اور اسی لیے دنیا کی یہ سب سے بڑی جمہوریت اتنی زندہ و تابندہ ہے۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہندوستان کو آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرتے رہنا ہے۔ آپ تمام اہل وطن اس عالمگیر وبا کا سامنا کرنے میں جس طرح سمجھداری اور تحمل کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اسی طرح چوکسی اور ذمہ داری بنائے رکھیں گے۔ ہمارے پاس عالمی برادری کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بالخصوص دانشوری، روحانیت اور عالمی امن کے شعبے میں۔ اسی نیک جذبے کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا بھلا ہو۔ سروے بھونتو سکھنః، سروے سنتو نرمایا، سروے بھدرانی پشینتو، ما کشچت دکھ بھاگ بھویتا۔ یعنی سبھی خوش رہیں، سبھی بیماریوں سے محفوظ رہیں، سب لوگ اچھائیوں پر توجہ دیں اور کسی کو بھی دکھ اٹھانا نہ پڑے۔ پوری دنیا کی بھلائی کا یہ پیغام انسانیت کے لیے ہندوستان کا ایک نادر تحفہ ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ کی بہتر صحت اور شاندار مستقبل کی دعا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ جے ہند۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے صدر جمہوریہ ہند عالی جناب رام ناتھ کووند کا یوم آزادی سے قبل کی شام قوم کے نام خطاب کا یہ اردو ترجمہ سنا۔
دوستو اپنے مادر وطن سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ ایک فطری عمل ہے، اور اپنے وطن سے محبت کیوں کرنا ہو ہمیں؟ ہمارے لیے ہمارا وطن جنت نشان سے کم نہیں۔ حب الوطنی کے اسی جذبے کو اور دوبالا کرتے ہوئے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک حب الوطنی کا نغمہ۔ ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ کرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، کرنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، آفات زمانہ سے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، آفات زمانہ سے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ابھرے تو دبانے سے دبے ہیں نہ دبیں گے، ابھرے تو دبانے سے دبے ہیں نہ دبیں گے، ہم موت کے، ہم موت کے مارے بھی مرے ہیں نہ مریں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ تہذیب کو پروان چڑھایا ہے ہم نے، چڑھایا ہے ہم نے، تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے ہم نے، پڑھایا ہے ہم نے، سیاروں کی گردش کو بڑھایا ہے ہم نے، سیاروں کی گردش کو بڑھایا ہے ہم نے، اب شمس و قمر، اب شمس و قمر اپنے اشاروں پہ چلیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ ملک یوم آزادی کا جشن منا رہا ہے، اور اس تیاری میں ہمارے نوجوان اور بچے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ یہ بچے ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نوجوان، یہ نونہال ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ دوستوں، آج ایسے ہی دو ننھے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حب الوطنی کے جذبے کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تشریف لا رہی ہیں پیاری سی زینب پاشا اور انابیہ۔ آئیے محظوظ ہوتے ہیں ان بچوں کے فن سے۔ Thank you.
जश्न आज़ादी की शम्मा को रोशन रखते हुए उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से कौमी त्यौहार यौम आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे जनाब, 15 अगस्त के मौके पर पतंग उड़ाने का बड़ा रिवाज रहा है, मगर जनाब एहतियात बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हाई टेंशन तारों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस उम्मीद के साथ कि टूटेगा तिलिस्मे शब तारीक न घबरा, टूटेगा तिलिस्मे शब तारीक न घबरा, जादू है जगाने को उरू से सहर अपना। आज के प्रोग्राम से पुला पंडिता के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।